सुल्तान नूरुद्दीन, दुश्मन अब हमारा मुश्तरक है शाटलियन। तुम्हें एक नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सलाहुद्दीन को बुलाया था, नहीं आया वो। मिला मुझे इतनी जल्दी कबूल कर लेगी इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और तुम्हें जहां भी मिले वो यहाँ लेकर आओ उसे। तुम अपने मफाद की खातिर कर रहे हो ये, मगर अल्लाह गवाह है मैं भूलूंगा नहीं आज का दिन यारू की, और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। काहिरा में जो काम शुरू किया वो आज खत्म करते हैं। बहुत बुरा होने वाला है आज। काश कि तुम्हें दुल्हन बनकर खुशी होती। दुआ करना सिबिला, मलका यालिया, खुदावंद के लिए कोई भी शय नामुमकिन नहीं होती। 29 मिला। लॉर्ड शैटिलियन अपने कारवां के साथ कले पहुंच गए हैं। कलीसा में आपके मुंतजिर हैं। तुम समझते हो कि तुम नाकाबिले तस्खीर हो, लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। आज यहाँ तुम्हारी झूठी साख खाक में मिल जाएगी, याद रखना। तो वार करो फिर, वार करके निकाल दो अपनी भड़ास। आज या तुम नहीं या मैं नहीं, बजाय मेरे साथ मिलकर दुश्मनों पर हमला करने के मेरी जंजीर बन रहे हो गाफिल। असल गाफिल तो तुम हो, बल्कि गाफिल भी हो और मुतकब्बिर भी। जो घात लगाते हो, जो मंसूबा बनाते हो, वही तुम्हारी रुकावट बन जाता है। तुम्हारा दिली बोग्ज़ गद्दारी से मुख्तलिफ नहीं। रुक क्यों गए? तलवार चलाओ मुझ पर, रुको मत। कितनी मर्तबा कह चुका था, मिस्र में फित्ने बहुत हैं, उनसे तन्हा नहीं लड़ा जा सकता। लगता है किसी ने सुना ही नहीं। ऐसा करने पर सलाहुद्दीन ने मजबूर किया असल में मुझे। सही फरमाया सुल्तान मुअज्जम, लेकिन इसके लिए यारूकी के अलावा किसी और को भेजना चाहिए था। कहीं वो आपस में न लड़ पड़े हों, अल्लाह ना करे। जब ये बात वाज़े है कि मैंने हुक्म दिया है, तो क्या यारूकी से लड़ेगा सलाहुद्दीन?
बहुत वक्त जाया हो गया हमारा यहाँ, फौरन निकलते हैं। का कारवां कर कले पहुंच गया है। सरदार, हम भी आपके साथ चलते हैं। हम भी आपके साथ चलते हैं। ग्रीक की 31 मीला खुदावन को हाजिर जानकर सच्चे दिल से रेनाल्ड शेटिलियन को बतौर खावन कबूल करती हैं आप? खुदावन को हाजिर जानकर सच्चे दिल से ग्रीक की 31 मीला रेनाल्ड शेटिलियन को बतौर खावन कबूल करती हैं आप? कॉन्टेस्ट मिला मिस्र से जिला वतन कर दी जाएंगी, लेकिन इस तरह अवामी गजब का सामना नहीं करने दिया जाएगा इसे। खुदा जाने क्या मामला है। बतौर मिस्र के वजीर मैं इसकी मंजूरी देता हूं। kabul ediyorum.
میرے امیر، معاملات الجھے ہوئے ہیں، ہر کوئی الگ بات کر رہا ہے، معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ میرا بیٹا ملک صالح موت کے منہ سے واپس آیا ہے تمہاری وجہ سے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام لوگ چرچ میں موجود ہوتے ہیں جو کہ لارڈ چارتیلان کی شادی پر آ کر اسے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اور لارڈ چارتیلان اپنی بیوی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ناز نخرے دکھاتے ہوئے پادری کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور لوگ بار بار اسے شادی کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں جو کہ سلطان معظم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس بارے میں پوچھ سکیں کہ آخرکار معاملہ کیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دوبارہ سے ہمیں یاروکی دکھایا جاتا ہے جسے صلاح الدین کے ہاتھ سے مار لگی ہوتی ہے۔ اس کے سپاہی اس سے کہتے ہیں کہ جناب آخرکار آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں تو بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ میرے امیر، اس حالت میں آخرکار آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں جواب دیجئے۔ لیکن ناظرین، امیر یاروکی اپنے سپاہیوں کو جواب نہیں دیتا اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے تو اس کا خاص سپاہی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، ہم امیر یاروکی کے پیچھے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے دوبارہ سے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر پادری یعنی کہ چرچ میں جو ان کی شادی کروا رہا ہوتا ہے، پادری کہتا ہے خداوند کی بارگاہ میں دل کی آزادی کے ساتھ کونتنس میلا کی ساز شادی کے بندھن میں بندھنا آپ کو قبول ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے خاوند یعنی کہ چارڈلان کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ جی ہاں، شدت کے ساتھ جی ہاں، مجھے تو قبول ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دوبارہ سے وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اور پادری دوبارہ سے یہ الفاظ دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا یہ شادی قبول ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، ہمیں قبول ہے۔ لیکن ناظرین، وہ عورت خاموش ہوتی ہے، وہ کوئی جواب نہیں دے رہی ہوتی کیونکہ اسے اب بھی صلاح الدین کا انتظار ہوتا ہے کہ صلاح الدین آئے گا اور مجھے یہاں سے بچائے گا۔ ناظرین، اور وہ دوبارہ سے پادری کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ شادی قبول ہے؟ کیا تم اس شادی کے بندھن میں اس کے ساتھ بندھنا چاہتی ہو؟ لیکن ناظرین، وہ خاتون پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ تمام لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخرکار یہ کب جواب دے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اسے یہ یاد آنے لگتا ہے کہ جب صلاح الدین نے کہا تھا کونتنس میلا مصر کی سرزمین سے جلا وطن کی جائے گی، ہاں، یہ جلا وطن کی جائے گی، لیکن اس طرح لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوگی۔ مجھے مصر کے وزیر کے طور پر یہ قبول نہیں ہے کہ میں اسے اسی طرح ذلیل کروں۔ یعنی کہ اسے صلاح الدین کی اچھائیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح صلاح الدین نے اس کے ساتھ اچھائیاں کی تھی، اور صلاح الدین کی اچھائیوں کو یاد کر کے وہ کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے، میں یہ نکاح قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر موجود وہاں پر تمام لوگ دوبارہ سے تالیاں بجانے لگتے ہیں اور چارڈیلون خوش ہونے لگتا ہے کہ آخرکار خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس نکاح کو قبول کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے پادری براہ کرم دلہن کا دایاں ہاتھ پکڑیں لارڈ چارتیلون۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ دلہن کا دایاں ہاتھ پکڑنے لگتا ہے تو وہ پادری اس پر کچھ چھڑکنے لگتا ہے اور کہتا ہے روح القدس جس کے نام پر تمہارے دل ایک ہوئے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا۔
ایک دوسرے کی عزت کرنا, ایک دوسرے کا ساتھی بن کر رہنا اور ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے رہنا. ناظرین, اسی کے ساتھ وہ عورت خوش نہیں ہوتی اور وہ چارٹیلون کی طرف دیکھنے لگتی ہے. وہاں پر لارڈ گائے بھی موجود ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی کا جوڑ آپ پر بھی خوب جچے گا. یعنی کہ اس کے ساتھ ایک خاتون ٹھہری ہوتی ہے جو کہ شہزادی ہوتی ہے. شہزادی لارڈ گائے کی طرف دیکھنے لگتی ہے. غصہ نہ کریں شہزادی. لارڈ گائے اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی زندگی ہے. جس طرح لارڈ مائلز کی بیوہ ان سرزمینوں پر آباد ہو گئی ہیں, اسی طرح لارڈ گیوم کی شہزادی بھی ہمارے ساتھ آباد ہو سکتی ہے. ناظرین, شہزادی اس کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھنے لگتی ہے اور لارڈ گائے خاموش ہو جاتا ہے. ناظرین, اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں شام کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ, ہمارے اتحاد کو ٹوٹنے نہ دینا, ہمارے اتحاد کو کبھی بھی ٹوٹنے نہ دینا. اسی کے ساتھ وہ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہ ہونے دینا. اسی کے ساتھ وہاں پر ایک سپاہی آ کر سلطان کو یہ خبر دیتا ہے کہ سلطان معظم صلاح الدین شام پہنچ گئے ہیں. میرے سلطان, قاہرہ کا قافلہ شہر میں بھی داخل ہو چکا ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسی کے ساتھ سلطان معظم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صلاح الدین اور جاروکی کو فوراً میرے پاس لاؤ میرے سلطان. لیکن یہ سن کر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور سلطان اس کی خاموشی کو بھانپ لیتے ہیں اور پیچھے مڑ کر اس کے منہ کو دیکھنے لگتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ آخر کار کیا ہوا ہے. ناظرین, اسی وقت وہاں پر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ شام میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس اس کا سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ایک خبر ہے میرے وزیر, میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ چیز پیچیدہ ہو گئی ہے, ہر کوئی مختلف باتیں کہہ رہا ہے, لوگ ہر طرف سلطان کے سامنے پیش ہو کر آپ کی گواہی دے سکتے ہیں جناب. جس کے جواب میں صلاح الدین کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں, میں ان سے نجی طور پر بات کروں گا اور اندر کیے جانے والے کسی بھی فیصلے کے لیے میں تیار ہوں, ہر لمحہ میں تیار ہوں. جس کے جواب میں ان کے سپاہی کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا حکم وزیر. اسی کے ساتھ سلطان یعنی کہ صلاح الدین ایوبی وہاں چلے جاتے ہیں اور پیچھے سپاہی کہتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا. ہمارے سلطان اور ہمارے وزیر ایک ہی رنگ کے دو پہلوؤں کی طرح قریب ہیں. اللہ کرے کہ ان میں کبھی اختلاف نہ ہو پائے, ورنہ ہماری ساری کوششیں رائیگاں جائیں گی. جس کے جواب میں وہاں پر موجود تمام سپاہی یکجا ہو کر آمین بولتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد منظر تبدیل کر کے دوبارہ سے ہمیں قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی شادی منا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور لارڈ گائے اس سے کہتا ہے کہ آخرکار آپ کو وہ تخت مل گیا ہے جو آپ چاہتے تھے. مبارک ہو چارٹیلون, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ تخت مل گیا ہے. اسی کے ساتھ لارڈ گائے آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کاؤتنس کو شادی کو پہلانے کا منصوبہ تمہارا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس سنبھالتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس پر کسی بھی بات کا زیادہ دباؤ نہ ڈالیں. اس کی شائستگی کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہی آگے آپ چل پائیں گے. جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا, کیا تم فوراً واپس جا رہے ہو؟ جس کے جواب میں لارڈ گائے کہتا ہے کسی خالی جگہ کو قبول نہیں کرتا, کریک کو محفوظ بنائیں, محل میں زیادہ مداخلت نہ کریں تو اچھا ہوگا, آپ کا فریضہ محل کے باہر ہوگا. جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ ضرور میں سمجھتا ہوں. وہ عربی, اس کا نام کیا تھا؟ لٹیروں کا سربراہ, اس کی طرف سے کوئی خبر؟ وہ آج رات آپ سے ملنے آئے گا. وہ آس پاس کا سب سے بڑا مشکل ترین آدمی ہے. یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے میزبانی کیے جانے کا حقدار ہے, اسے عظیم چیزیں پیش کروں گا. چارٹیلون کہتا ہے اگر وہ واقعی خونخوار ہے تو ہم اچھی طرح مل جائیں گے جیسے ہی میں خونخوار ہوں. لیکن لارڈ گائے کہتا ہے شام اور اس کی اچھی طریقے سے میزبانی کرنی چاہیے. جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ واقعی خونخوار ہے تو ہم اچھی طرح مل جائیں گے. شام اور قاہرہ کے درمیان تجارتی راستے کو نقصان پہنچانے کا پہلا قدم ہے. اس کے بعد کوئی مسلمان کارواں اس راستے کو استعمال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. اس کا انتظام کرنے کے لیے ہمیں دن بدن اس پر کوشش کرنی ہوگی اور ان لوگوں کو قابو پانا ہوگا. جس کے جواب میں لارڈ گائے سے وہ کہتا ہے کہ کماندار لارڈ گائے پریشان نہ ہو, میرے لیے اس وقت جو اہمیت رکھتا ہے میں وہ کروں گا. وہ تخت کے قابل ہونا ہے.
तख्त के काबिल होना है। हाँ, तो मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, जो चलती हैं। इसी तरह वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां से जाने लगते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है कि वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान के सामने पेश होते हैं। तमाम वहां पर मौजूद लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं और खास तौर पर वहां पर मौजूद सुल्तान के एक खास सिपाही सलाहुद्दीन के हाथों की तरफ देखने लगता है जिस पर खून मौजूद होता है। हमें पहली बात करनी चाहिए, आप बगैर इजाजत सुल्तान के सामने पेश नहीं हो सकते। इसी के साथ उनका सिपाही उनसे कहता है सुल्तान उसे खुद ही संभालेंगे। सुल्तान का भाई उस शख्स को रोकते हुए कहता है और कहता है इसका चेहरा सब कुछ बता रहा है, जो हुआ है मुझे मालूम है। यारों की और इसकी लड़ाई होगी बज़ाहिरी तौर पर, जो मैं जानता हूं, क्योंकि सलाहुद्दीन गुस्से के साथ आगे बढ़ रहा है। नाजरीन, इसी के साथ सलाहुद्दीन सुल्तान के सामने पेश होता है और अपना सर झुकाते हुए सुल्तान मुअज्जम को कहता है कि जनाब, आप मुझे देखना चाहते थे मेरे सुल्तान, मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपने जो कहना है मुझे कहें, आपने जो बात कहनी है मुझे कहें। आखिरकार आपने यारोकी को मेरे पीछे क्यों भेजा था सुल्तान मुअज्जम? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें एबेलन के लोग दिखाए जाते हैं। वहां पर कुछ लोग मौजूद होते हैं। एबेलन के लोग काफी ज्यादा मेहनती हैं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे मायूस नहीं किया, लिहाजा हम इनकी मदद करेंगे कि वो बड़ी मेहनत से जो कुछ तैयार करते हैं इसके लिए अदायगी उन्हें जरूर की जाएगी। जिसके जवाब में दूसरा शख्स कहता है मुझे उम्मीद है कि हम बंदरगाह में खरीदा हुआ माल वापस लाएंगे। मेरे को हम ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम जो खुद फल उगाते हैं उन्हें हम जरूर बेचेंगे। हम कुछ दूसरी मसनूआत खरीदेंगे जैसे गंदम और बाकी जमीनों में जो हम काश्त करते हैं। अगर हम अपनी जमीनों की जरखेसी बढ़ाकर इस तिजारत को जारी रखेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। एबेलन के हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। जिसके जवाब में दूसरा शख्स कहता है ख्याल अच्छा है मेरे कौन, ख्याल अच्छा है। इसी के साथ दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये जल्द ही एक ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और खुश होने लगते हैं। वो मामलात चलते रहेंगे जिसे तुमने शुरू किया है सलाहुद्दीन। मैं तुमसे पूछ रहा हूं सलाहुद्दीन, आखिरकार तुम मेरे हुक्म को क्यों नहीं मानते? तुम्हारा शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि मिस्र में आखिरकार क्या हो रहा है। यहाँ आकर तुम मुझे बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, सलाहुद्दीन कहता है, जैसा कि आपने हुक्म दिया था मेरे सुल्तान। अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रखकर यारोकी को मेरे पीछे भेजेंगे तो मैं तब भी यहाँ आ जाता। मैंने गलत सोचा? हाँ, मुझे बताओ। वो कहता है, सुल्तान कहता है, तुम्हारे अल्फाज बता रहे हैं कि ये तुम जो मेरे हुक्म को बुरा समझते हो ये सब कुछ मैं जानता हूँ। ये तुम जो मेरे हुक्म को बुरा समझ रहे हो ये सब कुछ मुझे जानना है मुझे। अमीर यारोकी कहाँ है? अमीर, जिसके जवाब में वो कहता है, जनाब मुझे नहीं मालूम। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसका सर उसके कंधों पर सलामत है। ये सुनकर सुल्तान को काफी गुस्सा आ जाता है और अमीर सलाहुद्दीन कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो अपना जुर्म का मुआसबा जरूर कर रहा है। ये सुनकर सलाहुद्दीन के हाथों की तरफ सुल्तान देखने लगते हैं। उसका जुर्म क्या है? आखिरकार मुझे बताओ। मैंने उसे हुक्म दिया था कि वो तुम्हें यहाँ लेकर आएगा और तुमने उसके साथ क्या किया? मुझे बताओ सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन कहता है, हमेशा की तरह उसने आपके हुक्म का फायदा उठाया, लेकिन इससे वो मिल गया जो उसका मुस्तहिक था। ये सुनकर वो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने अमीर यारोकी को, सलाहुद्दीन, उसके साथ तुमने क्या किया? जिसके जवाब में सलाहुद्दीन कहता है, वो आपको बेहतर बता सकता है मेरे सुल्तान। अगर वो आपसे बात करने की हिम्मत कर पाया तो यकीनन वो आपको सब कुछ बताएगा। ये सुनकर सुल्तान मुअज्जम खामोश हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हमें अमीर यारोकी दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और एक दलदल की तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर अगर पानी भरा होता तो मैं पानी पी लेता।
میں نے تمہاری وجہ سے انہیں پکڑنے کا موقع گنوا دیا. تم ہر چیز کو روک رہے ہو. تم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی کہ اسے یاد آنے لگتا ہے جب امیر صلاح الدین اس کی دھلائی کر رہا تھا اور وہ اس لمحے کو بار بار یاد کر رہا ہوتا ہے اور اس کا خاص سپاہی بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. امیر یاروں کی وہ سوچتے ہوئے کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اس کے بعد منظر تبدیل کر کے دوبارہ سے ہمیں سلطان اور صلاح الدین ایوبی کو دکھایا جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی غصے سے اسے کہتے ہیں کہ اچھا. اسی کے ساتھ وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ باہر جاؤ، اور اس کے وہاں سپاہی باہر چلے جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ وہ صلاح الدین کو کہتا ہے تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اپنا ہاتھ کسی ایسے شخص کے خلاف کیسے اٹھا سکتے ہو جو میری نمائندگی کرتے ہوئے تمہارے پاس آیا؟ صلاح الدین بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اتحاد میں خلل ڈالتا ہے اور انصاف کو رون دیتا ہے. یاروکی کے خلاف مزاحمت کا مطلب میرے حکم کی نافرمانی ہے. کیا یہ تم نہیں جانتے؟ جس کے جواب میں امیر صلاح الدین سلطان سے کہتے ہیں اگر وہ آپ کا نمائندہ ہے تو میں آپ کا نائب ہوں. اگر اس نے مجھے آپ کے حکم سے کریک پر حملہ کرنے سے نہ روکا ہوتا میں آپ کے لیے لاڈ گائے اور چیتولون کے سر لے کر آ جاتا. جس کے جواب میں سلطان کہتا ہے میرا حکم. اگر اس حکم کی وجہ سے کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کی ذمہ داری بھی میری ہوگی. کوئی شرط نہیں، لیکن کوئی شرط نہیں کہ تم نے امیر یاروکی کے ساتھ جو سلوک کیا اسے تم جائز قرار دے رہے ہو. جس کے جواب میں صلاح الدین کہتے ہیں میرے ساتھ کریک پر حملہ کرنے کے لیے میرا راستہ روکے جانا اگر آپ کو معقول لگتا ہے تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے میرے سلطان. یہ سن کر سلطان معظم اپنے تخت سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر صلاح الدین تمہاری عقل بڑی ہے، میں مانتا ہوں میں، لیکن تیز دماغ والے تم اکیلے نہیں ہو. اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کر کے کاؤتنس کو رہا نہ کیا تو شاید آج میں امارلی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک میز پر بیٹھا ہوتا. بس پھر اس پریشانی کے بغیر کریک کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے ہوتے. جس کے جواب میں امیر صلاح الدین کہتا ہے میں نے آپ سے جو سیکھا اسی پر عمل کیا. میں نے انصاف کیا. ایک وزیر اگر قاضی کے فیصلے کی تعمیل نہیں کرتا تو وہ اپنی ساکھ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے اگر قاضی نے غلط فیصلہ کیا ہوا تو فیصلے کے خلاف درخواست کیے بغیر تم اسے فوراً کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اس کے علاوہ جب تم خود اس معاملے میں ملوث تھے صلاح الدین، اس عورت نے تمہیں مارنے کی کوشش کی، کیا غیر ضروری رحم کی ضرورت تھی؟ جس کے جواب میں امیر صلاح الدین کہتے ہیں میں اس پر رحم کیوں کروں گا، مجھے نہیں معلوم. جس کے جواب میں سلطان کہتے ہیں شاید تم نے اس کی حمایت کی جیسا کہ تم نے ایبیلن کے کونٹ کے ساتھ کیا تھا. جس کے جواب میں امیر صلاح الدین کہتے ہیں کیا ہوتا اگر ایبیلن میں چیتولون کی بدترین حکمرانی ہوتی؟ مجھے بتائیں میرے سلطان. میں نے یہ وہاں کے مسلمان لوگوں کے لیے کیا میرے سلطان. اگر میں نے کسی پر احسان کیا تو وہ میرے مسلمان تھے. یہ سن کر امیر آگے بڑھنے لگتے ہیں. کہتے ہیں مصر تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ تم نے ایبیلن کو بھی ترتیب دینے کی کوشش کی؟ ہاں صلاح الدین، مجھے بتاؤ، اس بات کا مجھے جواب چاہیے. یہ پڑھو، دیکھو تم نے جو پتھر پھینکا تھا اس کی واپسی کی آواز کہاں سے گونج رہی ہے. مجھے بتاؤ صلاح الدین، پڑھو اس چیز کو. جس کے جواب میں صلاح الدین ان سے وہ خط لے لیتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں، اور خط کو جیسے ہی وہ کھولتے ہیں تو وہ ششدر ہو کر رہ جاتے ہیں
اور سلطان کہتے ہیں میرا بیٹا ملک صالح تقریباً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے صلاح الدین۔ یہ سن کر صلاح الدین خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سلطان، میں ملک صالح کی جان کو اپنی جان سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ میں امت کے تمام بچوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں ان کی سلامتی کے لیے دن رات کام کرتا ہوں۔ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے، یعنی کہ سلطان کہتے ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں صلاح الدین، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کارروائی کے نتیجے میں جسے تم نے بغیر مشاورت کے کیا، تخت کا وارث مرنے والا تھا تخت کا وارث۔ اگر میرے بیٹے کو نقصان پہنچتا تو کیا ہوتا؟ تو تب کیا ہوتا صلاح الدین؟ مجھے بتائیں۔ یہ سن کر صلاح الدین خاموش ہو جاتا ہے اور سلطان بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے، بتاؤ مجھے۔ جس کے جواب میں صلاح الدین کہتے ہیں، میرے پاس ایبیلن میں مداخلت کرتے ہوئے آپ کو اطلاع دینے کا وقت نہیں تھا میرے سلطان۔ آخر میں آپ کو کیسے اطلاع دیتا؟ اگر میں انتظار کرتا تو ایبیلن چاتلون کے پاس چلا جاتا، اور اگر وہ اس کے پاس چلا جاتا تو آپ جانتے ہیں تو کیا ہوتا۔ جس کے جواب میں سلطان کہتے ہیں، تمہارے پاس وقت نہیں تھا، تم نے یہی مناسب سمجھا، تم نے ضرورت پر عمل کیا۔ اچھا صلاح الدین، بہت خوب، یہی کرتے رہو، میرے حکم کی نافرمانی کرتے رہو۔ آئے دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ تمہیں کہاں لے کر جائے گا۔ میں دیکھ لوں گا میں صلاح الدین۔ اسی کے ساتھ سلطان خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس راہ پر چلنا شروع کیا اس فرمان کے ساتھ جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ میں نے جو بھی کیا میں نے اس اختیار کی بنیاد پر کیا جو آپ نے مجھے سونپا تھا میرے سلطان۔ اگر آپ میری وزارت سے خوش نہیں ہیں، جو آپ نے حکم دیا اسے واپس لینے کا اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لیں آپ اپنی وزارت۔ اگر آپ کو میرے سے آپ راضی نہیں ہیں تو میں وزیر بننے کے اگر آپ مجھے لائق نہیں سمجھے تو یہ وزارت کا تختہ آپ کے ہاتھ میں ہو۔